अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के कबायली इलाकों की, जहां पर पिछले कुछ रोज़ से सिक्योरिटी एजेंसीज और मुख्तलिफ ग्रुप के दरमियान तसादुम की सूरत हाल की वजह से वहाँ पर हालात कशीदा है। मुख्तलिफ जगहों से लाशें बरामद हो रही हैं। क्या ये सारी सूरत हाल दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ है या पाकिस्तान की अपनी जंग? साथ ही हम बात करेंगे तौहीन अदालत केस की, जिसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आज अपना दिफाई बयान जमा कराएंगे, लेकिन दोनों तरफ से बात एक ही मसले पर आकर रुकती है। एक है खत का मसला और दूसरा इस्तिस्ना का मामला। खत के मामले पर तो बारहा इनकार किया जा चुका कि खत नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अब इस्तिस्ना पर भी वज़ीर आज़म ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पार्लियामेंट में ले जाए। क्या पार्लियामेंट इसमें अपना रोल अदा कर सकती है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि वो तो यूनुस हबीब को जानते ही नहीं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने यूनुस हबीब की शक्ल सिर्फ टीवी पर देखी और एजेंसी उन्होंने बहुत बार बहकाने की उन्हें कोशिश भी की, लेकिन वो बहकावे में नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। क्या मियां नवाज शरीफ का ये बयान अपने दिफा के लिए है या इसमें कुछ सच भी शामिल है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कराची में 5 रोज में भत्ताखोरी खत्म करने का वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का दावा सिर्फ दावा ही रहेगा या इसमें कुछ पेशरफ भी होगी या इसमें कुछ प्रैक्टिकली हमें कुछ काम भी नजर आएगा कि कराची में भत्ताखोरी को ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी और खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कामरान। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपकी भेजी गई ईमेल्स पर आपको रिस्पांस भी देंगे, आपके जो सवालात हैं उनके जवाब भी देंगे। उससे पहले कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि इनके पास क्या खबर है। शाज़िया, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र किया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग का, हमारे कबायली इलाके का जिसमें लाशें मिल रही हैं। तो मैं आज जिस मौजू पर बात करूँगा वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल है, जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पार्लियामान जो है वो अगले 1-2 दिनों में इन तजावीज़ पर गौर करना शुरू करेगी, लेकिन जो हम नज़र डालते हैं तो देखने में ये पता चलता है कि पिछले 8, 9, 10 साल मरते भी हम रहे, कुर्बानियाँ भी हम देते रहे, लेकिन जब ताल्लुकात का समर लेने का मौका आया, यानी जब इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में चली गई। इसका जिक्र करेंगे। और दूसरा जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का, जहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं और तमाम जो हमारे अकाबरीन हैं वो कह चुके बार बार कि हम बलूचिस्तान के मामले को हल करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि अब वहाँ के जो कबाइल हैं वो उन्होंने एक मीटिंग की है और अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने जिरगा सिस्टम को दोबारा इम्प्लीमेंट और नाफिज करने का ऐलान किया, यानी कोई हुकूमती रिट नहीं। और इसके अलावा ये देखेंगे कि बलूचिस्तान असम्बली में 65 टोटल अरकान असम्बली हैं, 58 यानी 58 उनमें से या वज़ीर या मुशीर हैं, और अभी तक वहाँ पर ना कोई कायमा कमेटी है, ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का तकर्रुर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सियासतदानों के बयानात ज़रूर हैं कि बलूचिस्तान का मामला ठीक करेंगे। इस पर आज तफसील से बात करेंगे। सईद काजी साहब। शाज़िया, सबसे पहले बात करेंगे 4 सालों में जो एडिबल्स हैं या जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ, और फिर साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि करीबन 2150 कैलोरीज दरकार होती हैं जिस्म और रूह के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। 4 साल पहले इतनी कैलोरीज के हसूल के लिए कितने पैसे खर्च होते थे, आज कितने पैसे खर्च होते हैं, और ख़ास वो चीज़ें जिनकी कीमतों में यहाँ बहुत बड़ा इजाफा हुआ, उस पर आगाज़ में बात करेंगे। और फिर आपने जिस तरह कहा, कराची में कच्ची राब्ता कमेटी के लीडर मारे गए, हड़ताल हुई, और वहाँ पे अब हालात जो हैं वो बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जबकि हुकूमत ये दावे कर रही है कि उन्होंने इतने लोग पकड़ लिए और कुछ 30-35 ये जितना भी आज आप देख रहे थे, मगर ऑन द ग्राउंड ये लगता है कि ये गैंग वार की आग सुलग रही है, कभी भड़कती है कभी ठंडी होती है। इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक और रिपोर्ट आई है कि एशिया 44% जो असला है दुनिया में वो एशिया इंपोर्ट करता है। उसमें भारत कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं। एक गुर्बत का बेपनाह एक फैलाव है यहाँ पे, और यहाँ की जो सोशल फिगर्स है, अगर आप देखें इंडेक्स देखें तो उसके बावजूद हम ये जो कर रहे हैं ये क्या है, इस पे बात होगी। सही, इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। समी साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये ऑपरेशन जो है ये भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का हम साथ दे रहे हैं या इसमें हमारी अपना कुछ है, अपने मसाइल, अपनी जंग है हमारी?
شازیہ دو باتیں ہیں اس سارے معاملے میں. ایک تو یہ کہ یہ گزشتہ چند دنوں سے نہیں، قبائلی علاقے میں گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن شدت پچھلے کچھ دنوں سے کہ جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے کہ لوگوں کے گروپس جو ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. پہلے ٹرائبل ایریا میں، اور اگر آپ پشاور کو دیکھیں تو پچھلے آپ کو 1-2 مہینے میں پتہ چلے گا کہ خاص جو پولیس سٹیشنز ہیں وہ بار بار دہشت گردوں کی کارروائیوں کا نشانہ بن رہے ہیں. اب یہاں پر سوال جو آپ نے اٹھایا نا، ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات خراب ہیں، نیٹو سپلائز بھی ہم نے بند کر دی ہے، ہم ان کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں بھی ہم اس طرح سے بھرپور شرکت نہیں کر رہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جن کے خلاف ہماری ایجنسیز لڑ رہی ہیں؟ کیا دیکھیں اس میں جو پارلیمان ہے، یہ ایک بہت ضروری تھا کہ پارلیمنٹ میں پوری قوم کو اعتماد میں لیا جاتا کہ اگر کراچی میں ایک آدمی بھی مرتا ہے، لاہور میں 2 آدمی مرتے ہیں، تو پورے پاکستان میں ایک واویلا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بحران آ جاتا ہے. کیا یہ وہاں پر جو لوگ مر رہے ہیں، اب میں آج پڑھ رہا تھا کہ خیبر ایجنسی میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے نزدیک 14 افراد کی لاشیں ملی ہیں. یہ 14 افراد پاکستانی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم اسی طریقے سے ہمارا ایٹیٹیوڈ رہا کہ اربن سینٹرز میں، بڑے علاقوں میں ایک بھی کسی کی موت ہو جائے تو پورے ملک میں اور میڈیا میں کوہرام آ جائے، اور وہاں درجنوں، یعنی گزشتہ جو 6-7 دنوں میں 60 سے زیادہ لاشیں مل چکی ہیں جو گورنمنٹ رپورٹ کر رہی ہے، جو ہماری ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے. لیکن دعوے کیے جاتے ہیں وہ دہشت گردوں کی لاشیں ہیں، دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. آپ یہ کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ یہ کیسے ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے؟ اور پھر میرا ایک سوال ہے ارباب اختیار سے، اگر امریکہ طالبان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، جو کل کے ان کے دشمن تھے آج ان کے دوست ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ملک میں جو ہمارے مختلف گروپس ہیں، بھلے وہ غلط ہی ہوں گے، لیکن کیا ہم مذاکرات کر کے، گفتگو کر کے ان کے ساتھ معاملہ نہیں سلجھا سکتے؟ کیا گولی ہی واحد ایک حل رہ گئی ہے؟ یہ سوچ، یہ اپروچ بدلنا ہوگی. اور اگر پوری دنیا میں امریکہ جیسا ملک اگر طالبان سے بات کر سکتا ہے تو قاضی صاحب ہم کیوں نہیں لیکن اب تو طالبان سے تو بات نہیں کر رہے، وہ بھی مذاکرات ختم ہو گئے. یہ جو لفظ دہشت گرد ہے، یہ ہم کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس کی عمومی طور پہ کئی توجیہات ہو سکتی ہیں، مگر یہ بتائیں عراق میں کس نے دہشت گردی کی؟ وہاں کی آبادیوں کے فگرز آج دیکھیں تو برباد ہو گئے. جو صدام حسین ایک ڈکٹیٹر تھا، نو ڈاؤٹ، 9% وہاں پہ تھی بے روزگاری کل، اور وہاں پہ ایک باسکٹ دیتا تھا ہر گھر کو، وہ سبسڈی دیتا. آج عراق کو دیکھیں، وہاں اب ہر قسم کی دہشت گردی ہے. افغانستان کو دیکھیں، برباد کر کے رکھ دیا. کوئی ایک اگر مین تھرو فیئر پہ کھڑے ہو جائیں تو ہر تیسرا بندہ جو گزرا ہوتا ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی، کسی کا بازو نہیں ہوتا. اور وہاں پہ کتنی وہ مائنز بکھری ہوئی ہیں وہاں پہ، جیسے بچے اور عورتیں مر رہی ہیں. تو دہشت گرد کون ہے؟ یہ ادھر کدھر آگے دہشت گرد ہمارے، یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں بھائی جنہیں آپ مار رہے ہیں. ان کو آپ انٹیگریٹ کریں، ان کو آپ تعلیم دیں، ان کو اسکول اور کالجز بنائیں، انہیں نوکریاں دیں. ان کو اپنے لوگوں پہ ہم حملے کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا ایک سیلف ڈیفیٹنگ ہے، یہ سوئسائڈل ہے. امریکہ بہادر جو ہے وہ ہمیں جو کہے گا ہم مان کے وہ کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ بھی ہم دیکھ لیں گے کل پارلیمان کتنا فیصلہ کرتی ہے اور کتنی کرے ہم تو. اور اس میں ایک اور شازیہ میں بات کہوں گا کہ کچھ اس طرح کی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ کیونکہ آزاد میڈیا ہے اور ایجنسیوں کے کردار پر بڑی بات ہو رہی ہے، تو ہماری فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جو ایک بریفنگ کی ہے اس میں انہوں نے اس بات پر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو بات یہ نہیں ہے، پاکستان کے ادارے ہمارے لیے بہت محترم ہیں، پاکستان کی فوج، ایجنسیز ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن اگر ان اداروں میں موجود کچھ لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ارباب اختیار کو ہم یہ بات یاد دلائیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ایک قانون کے دائرے میں رہ کے کیا جا سکتا ہے. تو وہ یقین کریں کہ وہ کوئی ایجنسیوں پر یا پاکستان کے جو محترم ادارے ہیں ان پر تنقید نہیں ہے. وہ بیسیکلی یہ جو سارا کام ہے جس میں آپ کو لاشیں ملتی ہیں، آپ کو لوگ اغوا ہوتے ہیں. بلوچستان سے ملتی جلدی. اب اس میں ایک سوال میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ 2 علاقے بلوچستان، KPK، ٹرائبل ایریا، یہ بہت اہم ہے. ہم پہلے بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر علیحدگی کی تحریکوں کو زور دینے کے لیے بیرونی فنڈنگ آ رہی ہے. اور یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں جس میں عام آدمیوں کو انصاف نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، ایجوکیشن نہیں ملتی، صحت نہیں ملتی، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ان ایموشنز کو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بھی نظر رکھی جائے. قاضی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ جو ایجنسیوں کا معاملہ ہے، مہذب عدسے کے نیچے ہم نے ISI کو رکھ لیا. ہم نے سفر کیا جب یہ مارشل لا کے دور میں یہ ایجنسیاں استعمال ہوئی. مگر مجھے ایک بات تو بتائیں، CIA پھول کھلاتی ہے، کھاد جو ہے وہ شجرکاری کی مہم چلا رہی ہے. تمام ایجنسیاں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ جو ان کے ملک کا مفاد ہے اس کے تحفظ کے لیے کرتی ہیں. اب میں 65 کی بات کرتا ہوں، انڈونیزیا کی 15 لاکھ بندے مروا دیے CIA نے وہاں پہ. یہ 73 میں دیکھ لیں اس نے ایلانڈے کے ساتھ کیا کیا، اور وہاں پہ چلی میں کیا ہوا.
ایک کشت و خون کی داستان ہے جو انٹرنیشنل ایجنسیوں نے، یہ جو پچھلی سینچری ہے یہ اس خون سے رنگین ہے جو ان کی ریشہ دوانیاں تھی. تو اب یہ جب آپ شجرکاری شروع کر دیں گے تو ہماری ایجنسیاں بھی جو ہیں وہ فلاح و بہبود کے کام کر کے NGO کی طرح کا یہ ایشو ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے وہ ہمیں استعمال، اور یہ ہمیں ہماری ایجنسیوں اور ہماری سیکورٹی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب استعمال ہوتا ہے ہمیں برت کے ٹیشو پیپر کی طرح وہ آگے نکل جاتے ہیں. جس طرح بھی سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب مفادات لینے کا یا کچھ اس کے فائدے کا وقت آیا تو انڈیا بیچ میں آ کے سب کچھ لے گیا. وار آن ٹیرر ہم نے کی، $60-70 بلین ہم نے جھونک دیے، اور اب بھی ہم بات. تو جو قبائلی علاقوں میں، میرا آخری سوال، اس میں بھی کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہو سکتے ہیں، بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتے ہیں؟ قبائلی علاقوں میں تو یہ رپورٹس ہو چکی ہیں، آ چکی ہیں. اگر وہاں پر آپ لوگوں سے بات کریں تو بہت سارے جو بین الاقوامی تھنک ٹینکس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. وہاں پر سیمینار کیے جا رہے ہیں. جو انٹلیکچوئلز ہیں وہاں کے، جو انٹیلیجنشیا ہے، ٹیچرز ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو $200 پر ڈے دیا جاتا ہے، ہوٹلز میں ٹھہرایا جاتا ہے، اور آزاد پختونخوا کی بات کی جاتی ہے، تاکہ جو ایک طرف تو بلوچستان پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو بلوچ رہنما ہیں سیپریٹسٹ ان کو دیا جائے فنڈنگ، اور دوسری طرف ٹرائبل ایریا میں اور KPK میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ارباب اختیار کے لیے اور ہمارے پولیٹیشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان معاملات پر سنجیدگی سے غور کریں، اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں اور وہاں پر عام آدمی کو تحفظ دیں. یہ جو مس شدہ لاشیں اور یہ جو اس طرح کی باڈیز مل رہی ہیں، یہ سلسلہ روکنا ہوگا شازیہ، وگرنہ یہ ملک ایسے نہیں قائم رہے گا. آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. توہین عدالت کیس، آج وزیراعظم کی جانب سے اپنا جو دفاعی بیان ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے گا. مسئلہ وہی خط اور استثناء کا ہے. استثناء کے معاملے پر وزیراعظم کہتے ہیں کہ مسئلہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں بھیج دے. کامران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کامران، جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ مسلسل ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. آج دفاعی بیان جمع کرانا ہے، لیکن اب جو وزیراعظم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دے، سپریم کورٹ اس پر غور کر سکتی ہے؟ کیا ہوگا کیا اب اس میں؟ شازیہ، ایک بات یہ ہے کہ اب یہ توہین عدالت کے اس فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی باقاعدہ سماعت تو پرسوں 21 تاریخ کو ہوگی، لیکن آج کا دن متعین کیا گیا تھا کہ آج وزیر اعظم اپنا دفاعی بیان اگر چاہیں تو وہ جمع کرا سکتے ہیں، اور اگر آج وہ بیان جمع نہیں کرائیں گے تو ایسی صورت میں پھر 21 تاریخ کو انہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پیش ہوں اور ان پرسن یعنی ذاتی حیثیت میں اپنا جو موقف ہے اپنے دفاع میں وہ پیش کریں. شازیہ، یہ جو 21 تاریخ کی سماعت ہے اور خاص طور پر آج کا جو بیان ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کیا لکھتے ہیں. لیکن جو کچھ پچھلے 2-3 دنوں میں انہوں نے جو پبلک گیدرنگز ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، وہاں پر انہوں نے جس طرح سے وزیر اعظم نے برملا کہا کہ وہ خط نہیں لکھیں گے، اگر خط لکھیں گے تو ان پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو جائے گا کیونکہ آئین جو ہے صدر کو استثناء دیتا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو انہوں نے ابھی تک عدالت میں نہیں کہیں، کیونکہ حکومت کا ان کا یہ فیصلہ ہے کہ عدالت میں جو استثناء کا معاملہ ہے اس کو نہیں لایا جائے گا. شاید حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ استثناء کا معاملہ اگر ہم نے اٹھایا تو ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سوئس مقدمات ہیں وہ کرمنل نہیں ہیں، سول نوعیت کے ہیں، اور ایسی صورت میں ان پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں استثناء نہیں ہوگا. کامران، ایک خط کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خط لکھوانا اتنا ہی ضروری ہے تو کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بذات خود خط لکھ دے باہر کی عدالتوں کو؟ جی، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ غلام احمد بلور جو کہ وفاقی وزیر ہیں، کابینہ کے وزیر ہیں ہمارے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ اتنا ہی سمجھتی ہے خط لکھنا تو وہ خود لکھ دے. لیکن خیر یہ تو ایک سیاسی بیان تھا جو انہوں نے داغ دیا. لیکن شازیہ، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اب وزیر اعظم کے بیانات کے بعد اب دیکھا جائے تو صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ ہے استثناء کی. اگر حکومت اب بھی استثناء کا موقف جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دیتی ہے اور اس پر لڑتی ہے تو وہی واحد امکان ہوگا وزیر اعظم کے بچنے کے لیے. ادروائز اب تک کی جو بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اب یہ دیکھیں کہ اس پہ جرا بھی مکمل ہو چکی ہے. گواہان پہ اپنے جو شواہد ہیں دونوں فریقین کی جانب سے، استغاثہ نے اور اعزاز احسن نے، وہ بھی جمع کرا دیے ہیں. اب صرف آخری دلائل جو ہیں وہ دینے اور اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا. اور وزیر اعظم کے یہ جو پبلک گیدرنگز میں جو بیانات آئے اس کے بعد تو شاید عدالت بھی یہ کہے گی کہ ہم اگر زیادہ دلائل میں وقت دیں گے تو یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. تو ایسی صورت میں اب دار و مدار یہی ہوگا کہ حتمی دلائل اور آج کا جو بیان ہے وزیر اعظم کا اگر وہ آتا ہے تحریری صورت میں تو اس میں کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں جو فیصلہ ہونا ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو انڈائریکٹلی پبلک مقامات پر اس طرح کے میسیجز دیتے ہیں، لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے اب فیصلہ کرنا زیادہ
زیادہ آسان ہو جائے گا. وہ اپنا جواب تو دیتے رہتے ہیں. جی بالکل بالکل, یہ آج کا جو جواب بھی اور جو اس کے بعد جو پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی شازیہ کہ یہ اس کیس میں کیا فیصلہ آ سکتا ہے. اچھا, اس میں نا شازیہ جو سب سے زیادہ ایک صورتحال ہے, نارملی ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ عدالتیں جو ہیں یا ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے تھے, لیکن کچھ عرصے سے جب سے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو یہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے, یعنی جج کسی مقدمے میں کوئی اپنا ریمارک دیتے تھے, پھر اوپر سے بابر اعوان صاحب یا وزیر اعظم صاحب اس کا کوئی جواب دیتے تھے, پھر دوسرے دن جواب الجواب آتا تھا. یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں, اس کی بھی ایک اپنی مثال ہے. یہ کہیں آپ کو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ اس طریقے سے پبلک ڈپلومیسی ہوئی اور بات کی گئی. ایک زمانہ ہوتا تھا ججز پرائیویٹ فنکشنز میں نہیں جاتے تھے, رات کو لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے تھے, کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا. لیکن اب تو کوئی بھی چاہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا اگلے دن چیف جسٹس صاحب ظفر اللہ جمالی صاحب کے گھر گئے ہوئے تھے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے. اگرچہ پارلیمنٹ میں تو نہیں آئے وہ صدارتی انتخاب سننے کے لیے, لیکن وہاں پر گئے ہوئے تھے. اور ظفر اللہ جمالی صاحب وہ سابق وزیر اعظم ہیں جو تاریخیں دے رہے تھے اب سے 2 مہینے پہلے کہ یہ حکومت مارچ دسمبر میں چلی جائے گی, فلاں چلی جائے گی. لیکن بہرحال یہ جو ایک ان کا جو بات ہے نا, میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا کہ جو پبلک سٹیٹمنٹس دیے ہیں پرائم منسٹر نے, عدالت ان کی بنیاد پر فیصلہ کرے گی. عدالت کے سامنے جو ایک سوچ تو سمجھ آئی جاتی ہے نا نہیں, عدلیہ ججز جو ہیں جو بیسیکلی جو آن ریکارڈ جو ایویڈنس آئے گا اسی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے قانون کے مطابق. جو پبلک سٹیٹمنٹس ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہوتی ہیں, یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کنٹیکسٹ میں بات کہی گئی, کس کنٹیکسٹ میں کی گئی. تو جو ایک پراپر پروسیجر ہے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم اسی بات کو, آرٹیکل 6 کی بات کو اپنے بیان میں لے کے آئیں گے. اور اب جو صدارتی استثناء کا معاملہ ہے, اگرچہ پیپلز پارٹی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ آئے گا عدالت میں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ. کامران, میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آج جو دفاعی بیان جمع کروایا جانا ہے اس میں کیا یہی بولا جائے گا, صرف خط نہ لکھنے کی وجوہات ہی بتائی جائیں گی, کیا یہ وجوہات ہیں, میں نے ان ایڈوائسز پر عمل کیا جس کی وجہ سے میں نے خط نہیں لکھا, یہی ہوگا آج کا دفاعی بیان؟ شازیہ بنیادی طور پر تو یہ توہین عدالت کیس میں جب پروسیڈنگ ہوتی ہیں تو ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک ابتدائی بیان ہوتا ہے. جب وزیر اعظم پہلی دفعہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ابتدائی بیان دیا تھا, اور جب جرح مکمل ہونے کے بعد اور شواہد جمع ہونے کے بعد پھر ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حتمی جو بیان ہے ان شواہد کی روشنی میں, اس جرح کی روشنی میں وہ دے. تو یہی دیکھنا ہے شازیہ کہ یہ کیا آرٹیکل 248 جو کہ استثناء سے متعلق آرٹیکل ہے ان کا, کیا یہ معاملہ اب بھی اٹھایا جاتا ہے یا نہیں. یہ میں بتا رہا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس کیس سے نکلنے کی جو واحد ذریعہ ہے, جو واحد راستہ ہے وہ یہی ہے کہ استثناء کا دعویٰ کیا جائے. بہت شکریہ محمد کامران آپ کا. اب جبکہ یہ جو مسئلہ ہے توہین عدالت کیس جو آخری مراحل میں داخل ہو ہی گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ آتا ہے. اگلی خبر شامل کرتے ہیں میاں نواز شریف کے اس سٹیٹمنٹ کی جس میں انہوں نے بولا ہے کہ وہ یونس حبیب کو تو جانتے ہی نہیں ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے ان کو صرف شکل ان کی دیکھی. قاضی صاحب, کیا یہ اپنے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اپنی طرف سے یا واقعی اس میں کچھ سچ ہے, واقعی نہیں جانتے وہ؟ بات یہ ہے کہ ایک امبیرسمنٹ تو ہوئی ہے, شروع سے ہو بھی رہی ہے. اور دوسری بات یہ جو ایجنسیوں کی آپ نے بات کی ہے, اگر آپ یہ جس طرح مارشل لائی ہمارے دور تھے اس میں تقریباً جتنی بھی سیاستدانوں کی کھیپ آئی تھی, ایک فرق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 68-69 کی موومنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں نا تو لیڈرشپ جو آئی تھی, مثلا اس سے پہلے اعتزاز حسن صاحب کا یا جہانگیر بدر صاحب کا نام کہیں نہیں تھا, ایک روایتی سیاستدان تھے, دولتانے تھے یا اس طرح کے لوگ تھے. تو یہ چونکہ پولیٹیکل پروسیس میں ایک موومنٹ بنی اور اس موومنٹ میں یہ واحد بڑی موومنٹ تھی جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تھی, جس نے ماضی کے بہت سے لوگوں کو ہٹا دیا تھا منظر نامے سے. مگر یہ جو ایجنسیوں کا کردار ہے اس سے انکار کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ خود نواز شریف صاحب اگر ہم ضیاء الحق کے زمانے میں جائیں تو اسی وقت وہ اقتدار میں آتے ہیں, چیف منسٹر بنتے ہیں. اس سے پہلے سازشوں کا حصہ بنایا گیا. اور بھٹو صاحب کے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا وہ بھی تو ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر تھے, مگر اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہمیں ضرور کرنا چاہیے, وہ یہ کہ وہ پھر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. مثلا نواز شریف ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ضیاء الحق صاحب کے سامنے جب تک ان کی نہیں, لیکن غلام اسحاق خان کے سامنے تو کھڑے ہو گئے تھے. ہاں جی, لیکن غلام اسحاق خان جو ہیں وہ جرنیل نہیں تھے بائی دا وے, لیکن ان کو سپورٹ تو اسلم بیگ کی پوری حاصل تھی. جو بھی ہے مگر وہ خود نہیں تھے, مگر کیا نواز شریف صاحب نے بھی کیا. لیکن اصل بات اور اصل فرق کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرے لوگوں میں, وہ 68-69 کی موومنٹ جو 138 دن چلی تھی. تو یہ اس لیے میرے خیال میں اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی. یونس حبیب اچھا, یہ جو ساری سٹیٹمنٹ ہے نا میاں صاحب کی, یہ اپنا آپ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے یونس حبیب کے حوالے سے, سچ ہوگی بات ان کی, الیکٹڈ لیڈر ہیں, ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے. ایک بات میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وہ وضاحت سے بیان کریں. انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں نے بہکانے کی بہت کوشش کی
اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی جو ہیں وہ جو نئے ISI چیف ہیں ان کو قواعد و ضوابط میں پابند کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں یہ میک شور کریں گے کہ یہ سیاست میں. تو گویا انڈائریکٹلی انہوں نے یہ بات بتا دی کہ جنرل شجاع پاشا صاحب جو تھے وہ ان کے پاس آ رہے تھے, نام لیے بغیر کہا انہوں نے, بہکانے کی کوشش کی. تو پھر وہ جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی نا میاں شہباز شریف صاحب کی رات میں خفیہ, کیونکہ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید جو دو بھائی ہیں میاں صاحبان, ان میں سے میاں نواز شریف تو بڑے کلیئر ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, کسی ایجنسی کے ساتھ نہیں جانا. لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ چودھری نثار علی صاحب لگے ہوئے ہیں, تو وہ کبھی کبھار رات کی تاریکی میں جرنیلوں سے ملاقات کے لیے انہیں لے جاتے ہیں. انڈائریکٹلی جو میاں صاحب نے بات کی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ ایجنسیوں نے بہکاوے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 4 سال میں بہکتے بھی رہے. ہاں, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہکتا رہا, انہوں نے کہا میں بہکاوے میں نہیں آیا. تو یہ بیسیکلی دیکھیں یہ ہے کردار. میں جنرل کیانی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ہم ایجنسیوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جب ایجنسی اپنے کردار سے, اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتی ہے, سیاست میں آتی ہے, تو پھر انڈیپینڈنٹ میڈیا اگر ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اور میں گزارش کروں گا میاں صاحب سے, وہ بڑے پاپولر رہنما ہیں, اب تھوڑا سا اور مزید وضاحت سے بیان کر دیں تو چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. کب انہیں پیشکش کی گئی, اس کی وضاحت مانگ رہے ہیں آپ؟ ہاں نہیں, کب پیش کی گئی اور کون سے لوگ تھے, تاکہ اس وقت سپریم کورٹ میں بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں, سارے شامل تفتیش ہوتے جائیں گے, ایک ہی دفعہ توبہ کا عمل شروع ہوگا اور سزا جزا ہو جائے گی, پھر معاملہ جو ہے نا وہ خاصا بہتر رہے گا. صحیح. قاضی صاحب, رحمان ملک صاحب کے اس بیان کی دعوے کی بل کے بات کر لیتے ہیں جن میں اس نے کہا 5 دنوں میں بھتہ خوری جو ہے وہ ختم کر دیں گے, لیکن کل کا ہی ایک واقعہ ہے, بھتہ نہ دینے پر ایک دکاندار کو زخمی کر دیا. سمیع صاحب ای میل آئی ہے, تو وہ بات کرے تھے کہ جی آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات کرتے ہیں کہ بھئی کتنا, یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس آپ کی جی ڈی پی کے کتنا برابر ہے, یہ 9% تھا اب کم ہو گئے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجھے لکھا کہ حضور یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی تو بات کرتے ہیں, بھتہ ٹو جی ڈی پی ریشو کتنی ہے. مجھے بڑا انٹرسٹ, اس لیے میں نے کہا میں شامل بھی کروں, وہ صاحب شاید سن بھی رہے ہوں. مراد یہ ہے کہ یہ 5 دنوں میں کیا ختم کر لیں گے. یہ ایک ایسا ناسور بن گیا ہے کہ اس ناسور کی حفاظت یوں لگتا ہے کہ خود کچھ ریاست کے دھڑے کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر ایک حکومت یہ آج فیصلہ کر لے, اس کے پاس لا انفورسمنٹ ہے. یہ ابھی یاد ہے آپ کو ایک بیان تھا جو رینجر کے پیش ہوئے تھے, ڈی جی رینجر جو پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, انہوں نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جی ہر پارٹی کا ایک ملیٹنٹ ونگ ہے, ہر پارٹی کا ایک آرمڈ ونگ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اب مراد کل مارے گئے وہ کچی رابطہ کمیٹی کے لیڈر مارے گئے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بندر بانٹ ہے, شہر کو بانٹ دیا ہے کرگسوں میں, جس طرح کہتے تھے نا منظور حیدر کہ پھر اس نے بستیوں کو کرگسوں میں بانٹ دیا, تو اس طرح بانٹ دیا ہے ہم نے ان کو. اور یہ جو اوپر حکومت والے بیانات دینے, یہ اپنا ٹائم پورا کریں, ان کا ٹائم پورا. اگر یہ جس طرح سمجھتے ہیں کہ دوبارہ یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر یہ گھومتے پھرتے ہمیں نظر آئیں گے, ورنہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے, اپنے پاسپورٹوں پہ ٹکٹ کٹا کے نکل جائیں گے یہاں سے. بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں رحمان ملک صاحب, بڑی ان کی عزت ہے. ابھی چند دن پہلے وہ دنیا کے آفس میں بھی آئے تھے, دنیا کے آفس میں بھی آئے تھے, بڑی ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ جو رسپانسبلٹی ان کی بطور وزیر داخلہ ہے وہ اس کو سنجیدگی سے پورا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ اس قسم کے بیانات داغنے کہ ہم نے بھتہ بند کر دیا ہے, ہم نے بھتہ شروع کروا دیا تھا, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پھر اپنے اس طرح کی چیزیں کرنی, رحمان بابا کی چھڑی, یہ وہ, انتہائی نان سیریسلی معاملات کو حل کرتے ہیں اور حل کرتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ان کی پرفارمنس پر بہت بڑا نشان ہے. اور یہ جو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں نا, اس سے عوام کا سیاستدانوں پر میرا نہیں خیال کہ اعتبار بیٹھے. صحیح, مجھے ایک کال لینی ہے اور بریک بھی لینی ہے. لاہور سے ہیں زین العابدین. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں زین العابدین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بات کریں, سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال میرا کوئی نہیں ہے, لیکن چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے لیے میرے لیے. جی, آپ کا پروگرام ویسے بہت اچھا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں اسپورٹس کی نیوز کے بارے میں بات کیا کریں. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. ضرور آپ کے اس مشورے پر عمل کیا جائے گا. سجیشن آپ کی بہت اچھی ہے. آج ہم اس پر بات بھی کریں گے, آپ کی جو سجیشن ہے اس پر بھی کچھ ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. اور بریک کے بعد آپ کی اور لائیو کالز بھی لیں گے, اور ساتھ ہی آپ کی بھیجی گئی ای میلز بھی شامل کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کی بھیجی کی جو ای میلز ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. ایک میل ہمیں آئی ہے, عرفان نے بھیجی ہے.
समी साहब, मेल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी लॉयल्टी पार्टी की बजाय मुल्क के साथ जो है वो क्यों शो नहीं करते, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ख़त लिखकर पार्टी की पीठ पर छुरा नहीं घूम सकता। नहीं, देखें, ये इस तरह डिफरेंशिएट करना कि लॉयल्टी पार्टी के साथ है या मुल्क के साथ, मेरा ख्याल है तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुल्क के साथ लॉयल हैं और तमाम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तानी कवानीन के ताबे है। तो अगर कोई आदमी पीपल्स पार्टी से लॉयल है, ये मुस्लिम लीग नून से लॉयल है, तो ये कहना कि ये मुल्क से लॉयल नहीं, ये जो आप इसको जिस कैटेगरी में डाल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब बात है। वो उनका एक मौक़िफ़ है और वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है और फिर मुल्की कवानीन और ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक मामला हल हो जाएगा। इसमें एक बात ऐड कर दूं, $60 मिलियन का सारा ये खेल है, जो पैसे जिनकी हो रही है वो मिलने हैं नहीं मिलने, 300 से 500, 300 भी मान लें, $300 अरब हमारा पड़ा हुआ है, हमारा नहीं, हमारे मुल्क से लूटा हुआ स्विट्ज़रलैंड में 15 से 2000 अरब रुपया सालाना टैक्स चोरी होता है, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हमें कह चुके हैं। ये भी तो इश्यूज़ हैं, उसको हम पीट रहे हैं, चलें आप ले आएँ, लेकिन ये फिर लोग ये कहने में हक बजानम होंगे कि ये इधर नीचे काम चलता रहे और ऊपर ये खेल, ये लोग सही। एक और मेल है, मसूद ने भेजी है, मेरा नाम मसूद है, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। उनके 2 सवाल हैं। कई साल पहले उनका सवाल ये है कि क्या 20वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन हार सकती है, क्योंकि वो कोई भी हारने वाली जमात अब ये नहीं कह सकती कि धांधली हुई है। देखें जी, अब इलेक्शन हार सकती है, ये तो अब मैंडेट जो इलेक्ट्रेट फैसला करेगा, और बड़ी बड़ी पार्टियां हार जाती हैं। अभी देखें कांग्रेस आई कैसे हारी, राउट होगी बाकायदा वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसका जो वोटर है वो दूसरी पार्टी में नहीं जाता, वो नाराज़ होकर घर बैठ जाता है, वो आपको वोट नहीं देता। लेकिन अब इस वक्त ये बात तय है कि इस पार्टी पर, जिस तरह समी साहब कहते हैं कि सरमायादार और जो जागीरदार उनका कब्जा है और उनकी जो वर्कर्स हैं उनकी कोई से वहाँ पे नहीं है, सिवाय ज़बानी। इसका मतलब इस बार जो हारेगा वो चुप करके बैठ जाएगा। जो ईमेल मैं उनकी समझाऊँ ना, वो ये है कि 20वीं तरमीम में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद होगा और उसके पास इतनी इख्तियारात होंगे कि वो कोई भी गवर्नमेंट जो है उस पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा और वो इलेक्शन कराएगा तो इलेक्शन के जो नतायज हैं उस पर कोई भी सियासी जमात एतराज़ नहीं कर सकेगी। तो मेरा ख्याल है ये देखें, ये एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के सियासतदानों को, और मैं समझता हूँ कि जो हुक्मरान दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून पंजाब में है और पीपल्स पार्टी मरकज़ में है इत्तेहादी, दोनों ने मिलकर ये मामला तय किया है और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का साहब ये अच्छी शुरुआत है, कभी सियासतदानों की तारीफ भी कर दीजिए। अच्छा, इनका दूसरा सवाल मुझे एक और भी ले लिया, लेकिन इनका दूसरा सवाल ये है कि क्या इस बार भी इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है ये पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगा फाइनल में, पाकिस्तान और इंडिया? हम हारते हैं तो लोग समझते हैं बात ये ना, ये एक ऐसा अहद है कि जब मैं खुद बड़ा स्पोर्ट्स फ्रीक रहा हूँ, मगर मैंने अब देखना छोड़ दिया, क्योंकि जब हम वो जी जो जुआ जीत गया, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्ल्ड कप जो था फ्रांस में जो हुआ था फुटबॉल का, उसके बारे में मैंने बड़ी ऑथेंटिक और क्रेडिबल रिपोर्ट्स पढ़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज से आई थी कि किस तरह ब्राजील को ने हारा वो मैच। तो इस वजह से ना लोगों का कुछ थोड़ा सा इत्मीनान है। मेरा भी ख्याल है कि हार जीत खेल का हिस्सा, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कल के मैच की कल वो अच्छा खेला, क्या था उनका कोहली जी, एक्सीलेंट क्रिकेट हुई, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इंडिया ने उनसे अच्छी बैटिंग की और वो जीत गया। अब हर मैच को, हर जीत या हार को सियासत बना देना, जुआ बना देना। मुझे मैच हुआ है, हम आपस में मिले हैं, एक सब कॉन्टिनेंट के हम रहने वाले हैं, इसी बरे-आज़म, ये जो इसलिए मेरे ख्याल में ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हर बार नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इंडिया या पाकिस्तान में मिलते ये तो बांग्लादेश में मुलाकात हुई है हमारे साथ, कामरान भावलपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कामरान, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले तो मुझे ये कहना था कि जो चोर होता है वो चोर होता है, वो सदर और वजीर आजम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप चोरों को इस्तिस्ना हासिल दे देते हैं तो वो फिर सदर और वजीर आजम को ही क्यों, फिर पूरे मुल्क को दें। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी जवाब दें इसका। देखें, उन्होंने जो बात कही है वो एक सोच की गमाजी करती है। इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सदर सरदारी करप्ट है, वज़ीर आज़म करप्ट है। एक बात ये नहीं है, देखिए बात ये है कि आप एक सिस्टम आपने बनाया, उसमें एक आइन में आप तब्दीली कर दें, आप सदर को इस्तिस्ना जो है ना आइन में खत्म कर दें उसे। बिल्कुल, वज़ीर मैं आज़म जो को उनका तो नहीं सवाल समझी वो यही है कि अगर इस्तिस्ना सदर को है वो कोई भी काम करे, लेकिन वो basically बजट तो आप सबको इस्तिस्ना दे दें। उनका जो सवाल है ना, उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वडेरे हैं या जो सियासत में जो लोग इस वक्त पूरी तरह काबिज है ना, वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं दे सकते, तो इसलिए आप चोरों को चोर ही कहेंगे। क्यों कहे सब?
کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ساتھ یہ بھی مطلب تھا ان کا کہ استثناء سب کو دے دیں آپ. استثناء جو ہے اس نے کہا جی یہ کیا, یہ تو ظاہر ایک مورل کوسچن بھی ہے کہ استثناء اگر ان کو ہے تو پھر ملک کے باقی لوگوں کو بھی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی سٹیزن ہے پاکستان کے. اور ابھی جو سمیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بدل دیں, کون بدلے گا بھائی؟ اب پارلیمنٹ کہاں اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لے وہ پارلیمنٹ میں جماعتیں. میاں صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل ہو اور استثناء نہیں ہونا چاہیے. بڑی جماعت ہے اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سیاستدانوں کو اگر پارلیمنٹ اگر عدالت بھیجتی ہے نا ان کے پاس, مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ کبھی کوئی ایسا قانون نہیں کریں گے میرے خیال میں. تو چلیں کال لے لیتے ہیں. عبداللطیف ہے کشمور سے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں شازیہ صاحب ہم کشمور سے بات کر رہے ہیں, کشمور سندھ سے. جی جی بولیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی جو نئی الیکشن کمیشن والوں نے کمپیوٹرائز لسٹیں بنائی ہیں, ہاں تو ہمارے جو علاقے کے سندھ کے جو کشمور کے جو ووٹر ہیں وہ لورا لائی دکی بلوچستان چلے گئے ہیں. ایک بات تو یہ فوکس کرنا ہے, یہ الیکشن کمیشن والوں نے کارنامہ انجام دیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال ہوئے ہیں ہمارے ہاں علاقے کے, ہم تو ہمارا گاؤں کندکوٹ کشمور جو تھا وہ 2010 کی جو فلڈ تھی اس میں ہمارے گاؤں پوری طرح دریا کے لپیٹ میں آ گئے, ہم فلڈ افیکٹڈ ہوئے. صحیح. تو ہمارے ضلع انتظامیہ والوں نے آج تک اصلی جو فلڈ افیکٹڈ ہیں ان کے جو ہے وطن کارڈ ہیں وہ گم ہیں. یہ سارے بازار کھلی ہوئی وہ تو ملے ہی نہیں وطن کارڈ. بالکل بہت شکریہ, بہت شکریہ عبداللطیف صاحب. دیکھیں نا اصل ایشوز جو کہ الیکشن کمیشن کا الیکشن, یہ اس کا مطلب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہیں, یہ جانتے ہیں سیاست کو سمجھتے ہیں, ساتھ انہوں نے اپنا وہ مسئلہ بتایا. بات یہ ہے شازیہ کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے جج ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے, اچھی بات ہے, ابھی بھی انہیں ویسے ہی ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے پولیٹیکل نمائندے ہیں یہ دیکھو کب سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 2 دفعہ اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ یہ جو فلڈ وکٹمز ہیں کچھ بھی نہیں بنا ان کا, ان کو ان کے حال پہ ہم نے چھوڑ دیا. تو پھر ہم کیا کہیں پارلیمان کو؟ اگر پارلیمان آ کے اشکشوئی نہیں کرتی, ہمارے لیڈر آ کے ہمیں نہیں کہتے تو ہمیں کیا لگے بھائی؟ پھر یہ ایشوز ہیں. اچھا ان کمپیوٹرائز لسٹوں کی تو بات کریں. جو انہوں نے بات کہی نا, یہ ایک بڑا معاملہ اہم ہے کیونکہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے. اور یہ جو لسٹوں میں بوگس اور غلطی کا جو معاملہ نہیں, یہ سب سے پہلے دنیا ٹی وی نے اٹھایا تھا اور سپریم کورٹ میں گئے تھے. بات یہ ہے کہ جو ابھی الیکشن کمیشن نے پہلے تو یہ کیا, سپریم کورٹ کے سامنے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی فیبروری تک کی, انہوں نے خود سے ہی تبدیل کر لی اس کو. انہوں نے کہا جی مئی جون سے پہلے ہم کر ہی نہیں سکتے, سپریم کورٹ کو انوالو ہی نہیں کیا, اطلاع ہی نہیں دی. اور جب سیکرٹری کو بلایا تو بہت سارے جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے انہوں نے کہا ہمیں تو اطلاع ہی نہیں دی گئی کہ کوئی ڈیڈ لائن بھی ہے سپریم کورٹ کی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے کنسرن ہے کہ ووٹرز ایک علاقے کے دوسرے علاقے میں بھیج دینے, یہ تو ایک ایسا بڑا سنگین معاملہ ہے کہ اس پہ غور اس کو صحیح کرنا پڑے گا, وگرنہ الیکشن والے دن تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی بھائی. لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے اور وہاں پر ان کا ووٹ نہیں ہوگا. اچھا میں ابھی جو بات ایک کالر لے لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. رمضان ہے ہمارے ساتھ بھاولپور سے. ہیلو. جی شاہد صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اس تسمیہ کے معنی کیا ہے, یہ قاضی صاحب سے پوچھیں اس تسمیہ کے کیا معنی ہے, یہ کن خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے یا صرف عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے؟ بہت شکریہ رمضان صاحب. قاضی صاحب آپ سے سوال. بالکل استثناء جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور قانون جو ہے سب کے لیے برابر. مطلب یہ ہے کہ ایکسیپشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جی ایک یعنی آپ ابو ہیں, یعنی آپ لا سے ابو ہیں. اس وقت تک صدر پاکستان جو کہ انٹرپریٹیشن کی اعتزاز احسن اور دیگر لوگوں نے بھی, جب تک وہ اس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کوئی کیس نہیں ہو سکتا, ان پر کوئی ابھی ان کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتے, لیکن کیس موجود رہ سکتے ہیں. جب وہ آفس سے باہر جائیں گے تو ان پہ اس کی وجہ اس قانون کی, یہ دنیا کے ہر ملک میں یہ قانون موجود ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو صدر ہے وہ کیونکہ ایک اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی آدمی کورٹ میں جا کے اگر کسی پہ غلط الزام تراشیاں کر کے تو وہ اس ملک کو بدنام یا ذلیل کر سکتا ہے. بیسیکلی یہ تھا اچھے پرپز کے لیے, لیکن اب اگر اچھا مورالی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ الزامات لگتے ہیں تو وہ پھر اس استثناء کو ختم کر دیتا ہے. جیسے جرمنی میں یہ ہوا, اسرائیل کے صدر جیل میں ہیں, ان پہ جو تھا وہ سیکشول ہراسمنٹ کا کیس اور بھی بنے اور انہوں نے ان کو آفس سے بھی نکلنا پڑا اور وہ بھی. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا شازیہ وہ جڑی ہوئی ہے اس بات سے کہ حکومت کے اور کیا فرائض منصبی ہیں. مثلا 2007 سے لے کے اب تک ایک سروے آیا ہے سمیع ابراہیم صاحب قیمتوں کے حوالے سے کہ 79% اوور آل ایڈیبلز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور اس میں جو قیمتیں بڑھی ہیں اس میں جو ویٹ ہے, جو گندم ہے, اس کی 67% بڑھی ہے, جبکہ پلسز یا دالیں 71%, شوگر کی 147% بڑھی ہے, اور جبکہ ویجیٹیبلز کی جو ہیں وہ تقریباً 60% کے قریب بڑھی ہیں. اب اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ فگر ہے کہ 2150 کیلریز درکار ہوتی ہیں ایک شخص کو اپنے جسم اور روح کا رشتہ رکھنے کے لیے. اس قسم کی کیلریز کو حاصل کرنے کے لیے 2007 میں 960 روپے خرچ ہوتے تھے, اب تقریباً 1790 روپے خرچ ہوتے ہیں, جس میں 87% اضافہ ہوا ہے. اچھا اب یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں
آئین کی موٹی موٹی باتیں پتہ نہیں کسی کو ہمیں سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ ہر آدمی کو بات سمجھ آتی ہے. یہ جو روٹی کا معاملہ ہے یہاں پہ جب فیلئر ہوتا ہے آپ کا اور آپ کی گورنمنٹ کا، یہ 4 سال کا اب یہ آ گیا نا، یہ سرکاری سروے ہے، اس میں پتہ چل گیا کہ آپ نے آلموسٹ آدھی سیلری ایک جو ملازم رہ بھی گیا ہے، جو نوکری پر ہے، اس کی جیب سے نکال لیا آپ نے اور نکال کے کارٹرز کو دے دیا آپ نے. وہ لوگ علیحدہ ہیں جو بے روزگار ہو رہے ہیں. 1.8% ہمارا گروتھ ریٹ ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اب گیس ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں. یہ ایشوز ہیں اصل. یہ ایشوز اگر آپ نیچے سالو کرتے ہیں تو پھر بڑی پیاری لگتی ہے 20ویں ترمیم بھی اور 18ویں پھر بھی پھر کرتے. یہ اصل کام ہے. اور اس سے جڑا ہوا میں اس سے جڑی ہوئی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو 10 سال 9 سال ہم مرتے رہے، ہمارے سینکڑوں ہزاروں فوجی بھی شہید ہوئے، عام شہری بھی مرے، سڑکیں برباد ہو گئیں، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. لیکن جب مراد کا معاملہ آیا، جب فائدے کی بات آئی، تو وہ ساری کی ساری جو امریکن انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارے نیبر ملک انڈیا میں جا رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی جو وہاں پر گجرات میں فورڈ ان کی کار کمپنی ہے وہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. جنرل موٹرز وہاں پر آ رہی ہے، ان کے جو بیوریجز ہیں وہ آ گئے. ٹیلی کمیونیکیشن جو ان کا ٹریڈ ہے آپس میں $100 بلین سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے لیے نقصان اچھا، رہ گیا. اب ہمارے لیے ہمارے پالیسی میکرز نے کیا کیا؟ جب مار کھانی تھی تو ہم تھے، انفراسٹرکچر تباہ ہونا تھا تو ہم تھے، اور پھر جب معاملہ آیا، بات ختم ہو رہی تھی تو ہم نے فوری طور پہ امریکہ سے اپنے سارے تعلقات ختم کر لیے. اور جناب ہم یہ نہیں کریں گے، بیچ میں منافقتیں کرتے رہے، ہر چیز کی اجازت دی، قوم کو جھوٹ میں رکھا، دھوکے میں رکھا، اور اب جب فائدہ ہونے کی بات آئی تو انڈیا فائدہ لے گیا اور ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ حامد ملتان سے. ہیلو مجھے لگتا ہے لائن کٹ گئی. جی آپ اپنی جی میں بات کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ہمارے جو اکابرین ہیں وہ بات کریں گے کہ امریکہ سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. تمام جو دنیا میں شازیہ آپس میں جو قومیں تعلقات رکھتی ہیں وہ ان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس سے نہیں گیو اینڈ ٹیک کس کے لیے؟ اپنے ممالک کے عوام کے لیے. اب جب سب سے بڑا ہماری عوام کو تو فائدہ تب ہو سکتا تھا نا، جیسے قائد صاحب نے کہا کہ یہاں پہ روزگار ہو، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، نئی نئی فیکٹریاں بنے، سڑکیں بنے، لوگوں کو آسائشیں ملیں. وہ آتی تھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے. وہ جب موقع آیا، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، تو ہم نے ان سے تعلقات خراب کر کے اور ہم اسی میں بیٹھ گئے کہ پارلیمنٹ طے کرے گی. بھائی جلدی طے کریں، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. آپ پاکستان کے عوام کو اگر کہیں سے فائدہ ملتا ہے تو آپ اس کو فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ کمیٹی کی سفارشات کیا بھیجی ہیں؟ کمیٹی کی سفارشات جو آئی ہیں اس میں یہ آئی ہیں کہ سب سے پہلے تو جو کولیشن سپورٹ فنڈ کے ہیں $3 ارب، وہ فوری طور پہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ واپس دیں. بڑی اچھی بات ہے. امریکہ ہمارے یہ ری ایمبرسمنٹ ہے وہ دینی چاہیے. پھر یہ کہ اگر جو نیٹو سپلائیز ہیں اس کے لیے ہم کو $500 ملین $500 کچھ اس کی اماؤنٹ ہے، $5 ملین یا $50 ملین یا $5000 جتنا بھی وہ رکھیں گے، ایک ٹیکس ہوگا جس کے بعد وہ دیا جائے گا. ڈرون حملے جو ہیں وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر اس میں ہمارے پاس ایک سوال آئے گا کہ اگر ہم ڈرون حملوں کی انہیں اجازت نہیں دیتے تو کیا ہم اس طرح تیار ہیں کہ ان کے ڈرون حملوں کو ہر قیمت پہ روکیں گے؟ ایک بڑی کلیئرٹی چاہیے. اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی اور اس میں اگر مقصد پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہوگا تو پھر یہ ایک اور بہت بڑا دھوکہ ہوگا. اور ہم نے جی قائد صاحب یہ ٹھیک آپ فرما رہے ہیں. کہاں سے آئے گی کلیئرٹی؟ طاقت سے آتی ہے کلیئرٹی. رولنگ کلاس کے پاس اتنی جان ہے، یہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ امریکہ کے سامنے اتنا بڑا خوبصورت ملک ہے ان کے پاس جو کہ گیس، تیل اور منرلز پہ تیر رہا ہے. اس کو تو آپ ٹیپ نہیں کر رہے. اور $3 بلین کے لیے جو ہے آپ ہم ان سے ہاتھ پھیلائیں گے؟ میرا نہیں خیال. ان سے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ تو ہمارا حق ہے. یہ ہمارا حق ہے تو وہ نہیں دے رہا نا جی. ہمارا حق کسی کمزور آدمی کو حق نہیں ملتا. اچھا مجھے ایک کال لینی ہے ابو ظبی سے. ظہیر عباس ہے. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ظہیر صاحب. میرے سے بس ایک سوال کرنا تھا آپ سے. جی ہم تو لڑ رہے ہیں اپنے سیاست کے اوپر، مگر آؤٹ آف کنٹری میں جو بندے رہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں لے رہا. کس قسم کی انفارمیشن چاہیے آپ کو؟ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. ظہیر عباس کو کہہ رہے ہیں سیاست پہ تو آپ بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ ہمیں بہت جو اس وقت یہ ملک کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ میں ضرور ذکر کروں گا. یہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں، جو ورکرز باہر کام کرتے ہیں، وہ جو واحد وہ چیز ہے ہمارے پاس جو رہ گئی ہے جس سے ہم تھوڑا سا اپنا آف سیٹ کر لیتے ہیں اپنا خسارہ، اور یہ وہاں پہ دن رات محنت کرتے ہیں، بچوں سے دور رہتے ہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس وقت جو ہے. سب سے بڑا جو ہمارا ریونیو کا سورس جو ہے وہ یہ ہمارے جو فارن ورکرز ہیں وہ جو دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں. اچھا آپ نے خبر دی تھی کہ پاکستان اسلحے کا تیسرا بڑا امپورٹر ہے. یہ ایک سویڈن کے انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا سروے آیا ہے جس میں بڑے الارمنگ فگر ہیں. مثلا جو ایشیا ہے وہ 44% اسلحہ دنیا کا ایشیا
इंपोर्ट करता है, इसमें पहले नंबर पे इंडिया आ रहा है, तकरीबन 10% इंडिया करता है, और उसके बाद जो है वो कोरिया का नंबर है, और फिर चीन और पाकिस्तान भी तकरीबन 5% करते हैं। हम भी एक बहुत बड़ी असले की मंडी है, और हम एशिया में तीसरे बड़े इंपोर्टर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सारा, इवन इंडिया को देख लें आप, इंडिया के सोशल फिगर्स हमसे भी गए गुजरे। अगर आप इंडिया में गुर्बत और बर्बादी और ज़ुबूहाली देखें तो अफ्रीका भी शर्मा जाता है। हालांकि ऊपर बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक उन्होंने अपने फिगर जो हैं वो बराबर किए हुए हैं, और वो, लेकिन अगर आप नीचे जाके देखें, समाज में देखें, कुरला की आप झोपड़पट्टियाँ देखें, आप ये देखें कि वहाँ तकरीबन जो उनका रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया वो बिल्कुल बर्बाद है। और वो ये क्या कर रहे हैं, वो असला 10% असला वो खरीद रहे हैं, हम भी वो खरीद रहे हैं। ये जो पूरा निज़ाम पूरी दुनिया में है, ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि इस वक्त दुनिया में जो प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं वो हैलिबर्टन या ये जो असले की फैक्ट्रियाँ हैं या ऑयल की इंडस्ट्री जो है वो कर रही है, और बाकी दुनिया की मैशत बर्बाद है। तो हम ये जितने पैसे 500-600 अरब रुपया हम खर्च करते हैं, इंडिया वाले खर्च करते हैं, तो ये बैठ के ये बात नहीं कर सकते कि ये क्या सिलसिला है समी साहब? अच्छा, इसमें एक बात पे आप इंडिया के फिगर्स की बात कर रहे थे, तो ये लोगों का भी अपना एक ट्रेंड होता है कि वो कहाँ पे खर्चा ज़्यादा करना चाहते हैं। एक जो फिगर आया इंडिया में, 63% जो पॉपुलेशन है उनके पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जिन घरों में टॉयलेट है वो सिर्फ 53% है। यानी मोबाइल फोन का वहां पर शौक जो है लोगों को ज्यादा है, और अपने घर की हालत को संवारने का शौक है। मोबाइल फोन आ जाता है 1000-1200 रुपए का, और टॉयलेट तामीर करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। पता नहीं कौन से मोबाइल फोन का जिक्र कर रहे हैं, जो गरीबों का मोबाइल फोन है, जो बड़े चीप है, सस्ते हैं, सेकंड हैंड, वो आ जाता है 1500 का आ जाता है। लेकिन बात ये देखें ना, मैं थोड़ी सी बात कर दूं, मसलन हमारे गाँव में केबल आ रही है, साफ पानी नहीं है, मोबाइल वहां पे है, मगर हेल्थ फैसिलिटी अब वही चीजें आती है ना जिसकी लोगों को ज्यादा जरूरत होती है। ना हमवार तरक्की हम इसी को कहते हैं कि हर बंदे ने मोबाइल। चलिए, मुझे कॉल लेनी है फैसलाबाद से, शहजाद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसलाबाद से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिएगा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि अभी 2-3 क्वेश्चन आए हैं आपके प्रोग्राम में, सदर और चोर होता है। मेरा सवाल ये है कि सदर के बारे में तो सभी को पता था पहले कि सदर का करैक्टर कैसा है, तो जिस पार्टी ने उसको इलेक्ट किया है उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते आप लोग? उनको तो अस्तित्व हासिल नहीं है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये बात कही है। मैं काजी साहब ज़रा थोड़े जज्बात में आ जाते हैं। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के आइन में एक बात है ना, और अक्सरियत उससे मुत्तफिक नहीं है, तो भाई उसको तब्दील कर दें। आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ना, आप पार्लिमान के इलेक्टेड हैं, आप उसमें कवानीन में तब्दीली कर दें, इस्तिस्ना ख़त्म कर दें। और जो इन्होंने बात कही है कि जिन्होंने उसको इलेक्ट किया उनके बारे में भी तो सवाल होना चाहिए। सही, बिल्कुल, उनके खिलाफ भी होना है। एक बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी, और जिस तरीके से ये पावर में आए हैं ये सारा अंदाज़ा है लोगों को। बहरहाल वो ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन क्या ये इस्तिस्ना वाली चेक हटा देंगे या नहीं हटाएंगे, या इसके हटाने से क्या होगा और क्या नहीं, ये देखने वाली बात। सही। एक कॉलर है हमारे साथ, रब्बानी रहीम यार खान से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं पहले तो आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि आज आपने अवाम की बात की, 99% लोगों की बात की, बहुत शुक्रिया। वरना आप वो फजूल से मौजूद लेके बैठ जाते हैं, मेमो, वो NRO, पता नहीं वो उस बकवास से हमें तो मेहनत कशों को कोई फायदा नहीं होता। मेहनत कशों की बात करें आप, जो ओरिजिनल मसाइल हैं, यहाँ लोग भूख और नंग से मर रहे हैं, आपको मेमो की पड़ी हुई है, आपको एक तफनाजी पड़ी हुई है, कुछ तो ख्याल करें। बहरहाल मैं काजी साहब से सहमत हूँ, काजी साहब हमेशा मेहनत कशों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, और साथ शमी साहब बैठे हैं, उन पर ये इल्जाम फौरन जड़ देते हैं कि भाईजान आप ये जो बात कर रहे हैं, आप जमहूरियत के खिलाफ बात करें, आप माशाल्लाह की बात करें। अगर जो मेहनत कशू की बात करता है वो जमहूरियत के खिलाफ है। सही, बहुत शुक्रिया रब्बानी साहब आपका। काजी साहब हमेशा बात करते हैं आवाम के राज। हम तो ओवरऑल अगर पूरा प्रोग्राम भी देखें और समी साहब की भी गुफ्तगू भी सुने, तो हम ये इसका जो हमने इसको जिस तरह शुरू किया है वो यही है कि हम ये बात करते हैं, हम मेमो को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिक्र जरूर कर देंगे, मगर हम ये बार बार कहते हैं कि ये अहम बातें हैं। जो मसलन आज हमने सर्वे दिया, ये 4 साल का सर्वे आया है, तो मेरे ख्याल में ये समी साहब भी तकरीबन इत्तफाक ही करते हैं इस बात से। नहीं, मैं बिल्कुल फिर वही बात कहूँगा कि इन्होंने बड़ी सही बात की, लेकिन मेरा ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरा एक मौक़िफ़ है इस हवाले से कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको सियासतदान ही निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई कंपैरिजन करेगा, डिक्टेटरशिप को बेहतर करेगा, तो फिर यकीनन मेरा यही बात होगी कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, वो सियासतदान ही हल कर सकते हैं, और सियासी निज़ाम, इसी सियासी निज़ाम को आगे हमने लेके जाना है। लेकिन मैंने कभी काजी साहब पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये जमहूरियत के मुखालिफ है। मैं एक इत्तेफाक करता हूँ, अगर एक बात ऐड कर दूँ, सियासतदान अगर सियासतदान हो, ताजर ना हो, दुकानदार ना हो, तो मेरे ख्याल में वो हल करेंगे हमारा मसला। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए कोई अच्छी खबर नहीं आई। अच्छी खबर ये है कि मौजा भवाना में एक साहब हैं जिनका नाम है गुलाम मोहम्मद,
ان کی عمر ہے 136 سال. انہوں نے ایک 70 سالہ خاتون غلام فاطمہ سے شادی کی ہے. تو دیکھیں ایک آدمی باوجود اس کے کہ کتنی ہمارے معاشرے میں اس وقت چل رہی ہیں خرابیاں چل رہی ہیں, لوگ محرومیوں کا شکار ہیں, لیکن غلام محمد صاحب ان تمام چیزوں کے باوجود اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں. اور یہی درس ہے سب کے لیے کہ چاہے حالات کتنے برے بھی ہوں, زندہ رہنے کے لیے انسان کو ایک اندر جذبہ ضرور ہونا چاہیے. قاضی صاحب جی میں تو یہی خبر اچھی انہوں نے کہی اور میں بھی ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. بہرحال آج یہی کچھ ہے میرے خیال میں, اسی پہ ہم اتفاق. لیکن آج جو بات موضوع رہ گیا ہے نا بلوچستان کا, جی کل جو ہے نا ایک اچھی خبر تھی وہ مس ہو جائے گی. شیخو پور میں ایک بچہ جس کی خبر ہم نے چلائی, جو اتنا ہمت والا ہے کہ اس کے دونوں بازو نہیں ہیں, مگر وہ اپنے پاؤں سے صرف لکھتا نہیں پینٹ بھی کرتا ہے, اور وہ شاید اس کی ہم فوٹیج دکھا دیں, اور وہ دکھا بھی رہے ہیں فوٹیج کے. وہ جو ٹائپنگ ہے وہ بھی اپنی پاؤں کی انگلیوں سے کرتا ہے. تو یہ بھی سمیع صاحب آپ والی بات ہے, یہی ہمت ہے, یہی ہمت رہنی چاہیے. اور وہ جو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اور خدا نخواستہ خودکشی کی بات کرتے ہیں, نہیں, ہمیں تبدیلی کی بات کرنی چاہیے. اور یہ بچہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. لیکن شازیہ آج ہم ذکر نہیں کر سکے ٹائم کی کمی کی وجہ سے. کل ناظرین کے لیے کہ ضرور بلوچستان کا ذکر کریں گے. 65 ٹوٹل اسمبلی کے ممبران ہیں, ان میں سے 58 وزیر اور مشیر ہیں, لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں. کل اس پر اچھا جاتے جاتے جو کرکٹ کے شائقین رات سے بڑے مایوس ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی میسج؟ نہیں, مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ایک اچھی گیم تھی, ایک اچھی سپورٹس تھی. پاکستان بھی بہت اچھا کھیلا, انڈیا زیادہ اچھا کھیلا, وہ ہم سے جیت گیا. اب فوکس کرنا چاہیے فائنل پہ. جی ہاں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے جو ہماری کل ہار ہوئی یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. جو ہار جیتا یہ کھیل کا حصہ رہتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ایک ریئلٹی, اور دعا کریں کہ پاکستان فائنل میں جیت جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.